मैं चूंकि ईमानदार था, मुझे कंपनी के मैनेजर ने कहा कि तुम्हें मालिक के घर में ड्यूटी पर भिजवा देता हूँ। मालिक तुम्हें कभी भी अपनी कंपनी से निकालना नहीं चाहते, मगर क्योंकि कंपनी में नुकसान हो रहा है, इसलिए कंपनी में ज़्यादा मुलाजमीन की जगह नहीं है। पर यह हो सकता है कि तुम इनके घर में मुलाजिम की हैसियत से काम करो। मैंने कहा, मुझे बर्तन धोना नहीं आते। वो हंसकर बोला कि पागल इंसान, तुम्हें बर्तन धोने के लिए नहीं, इनकी बेटी की हिफाजत के लिए भेजा जाएगा। मैं हैरान हो गया। मेरे दिल में और दिमाग में वो पुरानी बातें चलने लगीं जो मैंने मालिक और मालकिन के प्यार के किस्से सुन रखे थे। खैर से मैं बड़ा खुश हुआ था। एक औरत की हिफाजत करना मर्द के लिए कौन सा मुश्किल काम है। पर मैं ये नहीं जानता था कि मालिक की बेटी को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। मैं वहाँ से चल पड़ा था। अगले ही दिन मुझे मालिक के बड़े से बंगले पर पहुँचा दिया गया था। ये बंगला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मुझ जैसा कोई देखे तो बस ख्वाब में ही देख सकता है। ऐसे बंगले में हकीकत में रहने का गुमान नहीं कर सकता। मगर जब मैं बंगले के मालिक से मिला, वो बहुत ही सख्त इंसान था। इसे देखकर मेरे तो पूरे वजूद में एक अजीब सी थरथराहट होने लगी थी। बड़ा ऊंचा लंबा कद, गंजा सर और काला रंग। वो आदमी मिस्र का रहने वाला था। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुलाजमीन को अपनी बड़ी बड़ी जायदादें भी दी थीं। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं मालिक के दिल में अपनी एक ख़ास जगह बनाऊंगा, ताकि वो मुझे कुछ न कुछ अनायत ज़रूर कर दें। मालिक ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे दो चार बातें पूछीं और फिर मैनेजर को इशारा किया कि इसे इसका काम समझा दो। चुनाचे वो आदमी मुझे एक बड़े से कमरे के बाहर लेकर आ गया। कमरे के अंदर से मौसीकी की आवाज़ें आ रही थीं। कमरा बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। बंदूक चला लेते हो? इसने मुझसे सरसरी से अंदाज में पूछा। जी मालिक, मैं एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ बचपन से ही लोगों को बंदूक चलाने की तरबियत दी जाती है। हर किस्म की बंदूक चलाने की महारत रखता हूँ, मैंने इसे कहा था। तो बस, फिर तुम आज से मार्किन कोर की हिफाजत पर मामूर हो। अगर तुमसे कोई भी भूल चूक हो गई तो यकीन रखना कि तुम्हारी जान खतरे में होगी। इसलिए मालकिन की हिफाजत में किसी किस्म की गफलत का इजहार मत करना। काम को समझने के बाद मैं इस तजस्सुस में था कि जब मेरी नज़र मालकिन पर पड़ गई तो क्या होगा। वो कैसी होगी? क्या बहुत ही खूबसूरत है जिसे इतनी ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है? या फिर ज़रूरत है या नहीं? फिर मुझे मालकिन के कमरे के बाहर आखिर हिफाजत करने की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? क्या इस घर में हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए जो कोई भी मालकिन के कमरे तक पहुंच जाए? मैं इस बात पर बहुत हैरान हुआ था। मुझे ये भी पता चला था कि मालिक की और भी बेटियां थीं, लेकिन किसी भी बेटी को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी जितनी कि कुबरा को दी जाती थी। हालांकि कुबरा गैर शादीशुदा थी और इसके लिए कोई ऐसा बाहर आने जाने का इंतज़ाम भी नहीं था कि ये बाहर घूमती फिरती हो। वो घर में ही रहती थी, फिर भी इसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी, ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैंने सोचा था कि मैं मालकिन के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात एक गार्ड से हासिल कर लूँगा। कम अज़ कम ये तो पता चले कि हम जिसकी हिफाजत कर रहे हैं इसका मिजाज कैसा है और वो खुद कैसी है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर खड़ा रहने का हुक्म दिया गया था, इसलिए मैं वहीं पर खड़ा था। तकरीबन मुझे खड़े खड़े शाम का वक्त हो गया था। एक आदमी आया और मुझसे कहने लगा, खाना खा लो, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस आदमी से दो चार बातें ही कर लूँगा। ये मुझे इस नौकरी के बारे में कुछ तो बताएगा। इससे बातों बातों में मालिक की बेटी का जिक्र किया। कहने लगा, आज तो तुमने इसके बारे में बात कर ली है, पर आइंदा ऐसी बात नहीं करना कि तुम कुबरा के बारे में कुछ जानना चाहते हो। वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है और मालिक इसके बारे में किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते। तो फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों? मैंने तहकीकी अंदाज में पूछा तो वो बोला, खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। तुम नहीं जानते कि इस बंगले में इसका नाम लेना भी गुस्ताखी के मुतरादिफ है। हम छोटे लोग हैं, छोटा बनकर ही रह सकते हैं। कल को अगर हम पर मुसीबत आ गई तो हमारे घर वाले तकलीफ़ में होंगे। आखिर ऐसा क्या है? तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना। मेरी बात पर उस आदमी ने दाएं बाएं घूम कर देखा और बोला, बस बस बात इतनी सी है कि वो बहुत लाडली है। इसका नाम कुबरा है और इसकी अजीबो गरीब आदतें हैं। आज तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चल सका। इस पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मालिक क्यों रखता है? ये बात सिर्फ टाइगर को पता है और तुम तो जानते हो टाइगर से बात निकलवाना कितनी बड़ी बात है। वो तो किसी से बात भी नहीं करता। उस मैनेजर का नाम टाइगर था जो मुझे यहाँ लेकर आया था। इसको इस औरत यानी कि कुबरा के बारे में हर तरह की मालूमात थी।
لیکن میں بھی جانتا تھا کہ ٹائیگر ایک خطرناک اور خوفناک انسان ہے، اس لیے میں اس سے نہ ہی بات کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی مجھ میں بات کرنے کی ہمت تھی، سو میں خاموش ہو کر واپس آ گیا۔ ڈیوٹی پر واپس آیا تو میرے نتنوں سے تیز خوشبو ٹکرائی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کبریٰ مالکن میری پشت پر کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائیں اور کہنے لگیں، آخر میرے ابا نے میرے لیے ایک اور محافظ کا انتظام کر ہی لیا، بھلا میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے زیادہ عربی سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی ہی بات مجھے سمجھ میں آئی تھی۔ حلیہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے نیم عریاں قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ایسی سرخی جس سے وہ گلاب کی کلی دکھ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خود بخود متاثر ہوا تھا۔ اس کے بال بچوں کی طرح لگ رہے تھے، لگتا تھا کہ وہ کہیں تیار ہو کر جا رہی ہے۔ ایک محافظ کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ مالکن جہاں بھی جائے میں اس کا پیچھا کروں، اس کے ساتھ رہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ پر میں کبریٰ کے غصے سے واقف نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی نیچے جانے لگی۔ اس کی چال ہرنی کی سی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا جیسے میرے ایمان کا امتحان ہو رہا ہو۔ میں نے خود پر قابو رکھا، اپنی نظریں جھکا لی تھیں، پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ میں بس اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اب وہ نیچے قدم بڑھاتی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے آرام سے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس گھر کی سب سے نچلی منزل پر پہنچ گئی تھی۔ پھر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر کمرے کے باہر مالکن کو حفاظت کی ضرورت تھی تو اس کمرے کے باہر بھی تو تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کیونکہ مجھے ٹائیگر نے یہی بتایا تھا کہ ہمارے مالک کے دشمن بہت زیادہ ہیں، وہ ان کے بچوں پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کون ان کے گھر میں گھس آئے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ملازمین میں کون غدار ہے نہیں بتا سکتے۔ تم نئے ہو اس لیے تمہیں مالک نے یہاں کام پر رکھا ہے تاکہ تم کسی قسم کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تو ظاہر ہے مخلص ہی ہوگے، آگے پیچھے تمہارا کوئی ہے نہیں۔ میں اس کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ مالک مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نیا ہوں۔ پرانے ملازمین اس گھر کی سیاست میں الجھ چکے تھے۔ گھر میں ہی میں کبریٰ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہایت غصے سے چیخی۔ چیخ سن کر میں ڈر گیا تھا۔ وہ جتنی معصوم نظر آتی تھی اس کی آواز اتنی ہی خطرناک اور بھیانک تھی۔ بولتی تو لگتا کہ پورا حال لرز جائے گا۔ میں خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ کبریٰ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اس نے مجھے شاید منع کیا تھا، اپنے پیچھے آنے سے روکا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لال ڈورے لہرانے لگے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ شاید مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم جیسے ملازم اب کیا میری حفاظت کریں گے، میرے پیچھے سے چلے جاؤ، لیکن میری مجبوری تھی، یہ میری نوکری تھی۔ میں پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تبھی اس نے ٹائیگر کو آواز دے دی۔ ٹائیگر تو اس کے ایک حکم پر حاضر ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک بیل بجائی اور ٹائیگر فوراً سیڑھیاں اترتا تیزی سے نیچے آ گیا۔ اس نے مالکن کو سلام کیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ کبریٰ نے ٹائیگر کو کچھ کہا اور پھر ٹائیگر نے مجھے ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم یہاں پر نئے ہو، پہلا دن ہے تمہارا، اس لیے تمہاری غلطی معاف ہے۔ دراصل کبریٰ اپنے گھر میں تہہ خانے میں جاتی ہے اور یہ وہ صرف شام کے وقت میں جاتی ہے۔ یہ تہہ خانہ اس محل کے نیچے بنایا گیا ہے، مکمل محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کا خطرہ موجود نہیں ہے۔ کبریٰ ہر شام کو کچھ وقت اس تہہ خانے میں گزارتی ہے۔ تم تہہ خانے کے باہر رہ کر مالکن کا انتظار کر سکتے ہو، لیکن تم اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ مالک کا بھی سختی سے حکم ہے کہ میری بیٹی جب تہہ خانے میں جائے گی تو کوئی اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ اور ویسے بھی تم خود سوچو کہ تہہ خانے میں کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ شاید مالکن اپنی مرضی کا وقت گزارنا چاہتی ہوں، اس لیے تم تہہ خانے کے باہر رکو۔ اور ہاں، مالکن کو کسی بھی قسم کی بات کا جواب نہیں دینا، انہیں ویسے بھی عربی میں بولنے کی عادت ہے۔ اگر تم ان کی کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ ہوئے کہ تم نے کچھ غلطی کر دی تو تم پر ہی الزام آئے گا، سو ان سے کوئی بھی بات پوچھنا ہو تو پہلے میرے پاس آنا۔ مجھے ہر بات کا پتہ ہے، میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، میرے سامنے پلی بڑی ہیں، اس لیے مجھے ہر قسم کی معلومات بھی ہے اور کبریٰ کی مزاج کا بھی پتہ ہے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر باہر کو چلا گیا اور مجھے ایک اور امید مل گئی کہ میں ٹائیگر سے دوستی کر کے کبریٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پوچھ ہی سکتا ہوں۔
ضرور مجھے وہ کوئی معلومات دے گا جو میں مالکن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ ویسے میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے تہہ خانے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، جنہوں نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا تھا۔ یہ سسکیوں کی آوازیں کسی عورت کے رونے کی تھیں۔ کہیں مالکن نے میری طرح کی کوئی بیچاری غریب مسکین لڑکی کو اس تہہ خانے میں قید کر کے اسے تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا ہوا؟ میں یہ بات سوچنے لگا تھا۔ مجھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن اپنے کمرے میں کسی کو گھسیٹ رہی ہوں۔ یا اللہ، یہ امیر لوگ بھی کتنے ہی ظالم اور سنگ دل ہوتے ہیں، میں دل میں سوچنے لگا، لیکن مجبور تھا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کھڑا رہا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے۔ اب تہہ خانے کا دروازہ کھلا، مالکن باہر نکلی، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ پہلے والی کبرا نہیں تھی جو میں نے 3-4 گھنٹے پہلے دیکھی تھی، یہ کوئی اور ہی عورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے باعث اس کا کاجل پورے چہرے پر پھیل چکا تھا، لپسٹک بھی ہاتھ سے خراب کر چکی تھی، اب جب کہ کپڑے بھی عجیب سے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے مزدوری کر کے باہر آ رہی ہو۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے اوپر جانے لگی۔ میں مجبور تھا اور اس کا پیچھا کرتا اس کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ اس کی یہ حالت مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ آخر اس تہہ خانے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ مالکن پریشان ہو جاتی ہیں؟ اس کے کپڑے بھی عجیب سے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے کاجل بہنے لگتا ہے۔ یہ باتیں بڑی عجیب و غریب قسم کی تھیں۔ میں نے سوچ لیا کہ کل جب مالکن اس تہہ خانے میں جائیں گی تو میں ضرور دیکھوں گا کہ وہاں جا کر وہ کرتی کیا ہیں۔ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ خود کسی کو سزا دے رہی ہوں، پر اب تو لگتا تھا کہ کسی نے مالکن کو مارا ہو۔ لیکن اتنے امیر کبیر کی بیٹی جس نے صرف اس کے تحفظ کے لیے اتنے زیادہ ملازمین رکھے ہوئے تھے، وہ بھلا کیوں اپنی بیٹی پر ظلم کرے گا یا ہونے دے گا؟ خیر، میں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے باہر موجود ایک چھوٹی سی چوکی بنی ہوئی تھی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا مالکن کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مالکن کے کمرے میں بنا اجازت جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس علاقے کا نہیں ہے۔ میں نے جھپٹ کر بچے کو پکڑ لیا۔ بچے نے بڑے غصے والی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ مجھے اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مالکن کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مالکن نے مجھے غصے سے دیکھا اور اس بچے کو جھپٹ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم ہوتے کون ہو اس کو روکنے والے؟ میں چپ ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر بچہ مالکن کو اور مالکن بچے کو جانتا تھا تو پھر اسے وہاں سے نکالنے کا کوئی سبب پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی میں اس کے پاس گیا، اسے سارا معاملہ بتایا تو وہ جلدی سے دوڑا دوڑا اوپر آیا، بولا کہ یہ بات تو تمہیں اسی وقت بتانی چاہیے تھی۔ اس نے مالکن کا دروازہ بجایا اور پھر اس بچے کو وہاں سے باہر لے کر آ گیا۔ ٹائیگر بڑا ہی پریشان اور غصے میں لگ رہا تھا، جبکہ مالکن چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کہہ رہی ہوں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، میں وہی کروں گی جو تم چاہتے ہو۔ ٹائیگر نے خاموشی اور عزت سے مالکن کو واپس اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ اس بچے کو لے کر نیچے آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ تمہیں نہیں بتا سکتا، مجھے مالک نے منع کیا ہوا ہے کہ میں ان کی بیٹی کے راز کسی کو نہیں بتاؤں۔ میں خود بھی ان کی تحفظ پر مامور ہوں، لیکن مجھے باقی معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، سو ہر وقت وہاں کھڑا رہنے کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے۔ میں چپ ہو گیا تھا، ترکیب سوچنے لگا کہ کسی طرح ٹائیگر سے اس کے بارے میں بھی ساری معلومات نکلواؤں گا۔ اس سے پوچھوں گا کہ یہ کون ہے اور کیوں اس طرح سے تہہ خانے میں جاتی ہے۔ لیکن یہی سب کرتے ہوئے اگلی شام کا وقت ہو گیا۔ آج بھی مالکن نے پھر سے اسی طرح کے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ وہ کہیں رقص کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا جس کے نے چہرے پر نقاب بھی ڈالا ہوا تھا، آدھا چہرہ نقاب میں، جبکہ اس کی آنکھیں عیاں تھیں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور تہہ خانے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک شان سے چلتی ہوئی تہہ خانے کے اندر چلی گئیں۔ میں کیا کر سکتا تھا سوائے وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے کے؟ وہی سلسلہ چلنے لگا۔ مالکن کی سسکیوں کی آواز باہر آنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، آج محل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی دعوت تھی، سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، گھر میں ضروری نوکر چاکر ہی تھے، اور مالکن کے ساتھ اکیلا تہہ خانے تک میں ہی آتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ کیوں نہ میں اس تہہ خانے میں جھانک کر دیکھوں۔ آخر آج تہہ خانے کا دروازہ بھی خوش قسمتی سے اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ہلکی سی آواز پیدا کیے بنا بھی اندر جھانکنے کے لیے جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ ہٹایا، میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا جیسے کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو دوں گا۔ میں نے آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ ایک عورت ایسا کام کر رہی تھی۔ مجھے بہت سخت حیرت ہوئی تھی، لیکن میں مالکن سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری نظر اس آدمی پر پڑی جو کہ ایک ممی کی صورت میں نیچے لیٹا ہوا تھا۔ یہ ایک صندوق تھا جس میں ایک بڑے سے آدمی کی ممی تھی اور مالکن اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ لاش کئی سال پرانی ہو۔ ویسے بتاتا چلوں کہ مصر کے قدیم لوگ اپنی لاشوں کو دفناتے نہیں تھے، بلکہ وہ انہیں نمک اور باقی مثالوں میں اس طرح سے بھگو کر رکھتے وہ سالوں سال خراب نہیں ہوتی تھیں۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا یہ کوئی زندہ انسان نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، اور مالکن اس کی ممی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ پر یہ کون تھا؟ مالکن اس کے پاس جا کر روتی کیوں تھیں؟ کیوں اپنا سر پیٹتی تھیں؟ یہ ایک الگ معمہ تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں پر کھڑا رہا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اب مالکن بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے والی ہیں، میں وہاں سے فوراً باہر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ٹائیگر سے کیا کہوں گا تاکہ وہ مجھے پوری بات بتائے گا اور مجھے پوری بات بتائے۔ اس شام میں نے اپنے ذہن میں ساری باتیں سوچ لی تھیں۔ جب مالکن اپنے کمرے میں چلی گئیں، شام کو سب نوکر کھانا کھانے بیٹھے۔ ٹائیگر آج گپ شپ کے موڈ میں تھا، خوش لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو بولا کہ مالک کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کاروبار میں، منافع کی وجہ سے مالک بہت خوش ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سب کو ایک دعوت دیں گے، ہم دوست سب مل کر ضیافت اڑائیں گے۔ میں نے کہا ٹائیگر مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ٹائیگر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم وہیں آ جانا۔ آج تو لگتا تھا کہ ٹائیگر نے مجھ پر بہت بڑی کرم نوازی کر دی ہو، کیونکہ وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا۔ اجازت لینے کے بعد میں نے 2-4 رسمی باتیں کیں اور پھر کہا دیکھو میں مالکن کی حفاظت پر مامور ہوں، لیکن مجھے مالکن کی عجیب و غریب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر کل کو کوئی ایسا انسان آ گیا جس سے مالکن کو بچانا ہو، جیسا کہ وہ بچہ تھا جو کہ مالکن کو تو اچھا لگا تھا لیکن کمرے سے اسے نکال کر لے گئے تھے، تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جب تک مجھے مالکن کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی میں ان کی حفاظت کیسے کر سکوں گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کب ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ میری بات سن کر ٹائیگر سوچ میں پڑ گیا اور بولا بات تو تم صحیح کرتے ہو۔ جب تک تمہیں مالکن کے بارے میں مکمل کہانی پتہ نہیں ہوگی تب تک تمہارا بھی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے اور تم واپس اپنے ملک بھیج دیے جاؤ۔ تم بالکل صحیح کہتے ہو میرے دوست، میں تمہیں اس لڑکی کے بارے میں ہر بات بتاؤں گا۔ میں اندر سے بہت خوش ہوا تھا کیونکہ میری ترکیب کام کر گئی تھی۔ پھر ٹائیگر نے مجھے ساری بات بتانا شروع کی۔ میں کبرا کو بچپن سے جانتا ہوں۔ کبرا ایک باغی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی ہمیشہ عزت کی، لیکن پیچھے ان کی باتوں سے بہت تنگ ہوتی تھی۔ مالک اپنے دشمنوں سے سخت طریقے سے نپٹتا تھا، جبکہ کبرا کو یہ بات بری لگتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا باپ ظالم ہے۔ بس پھر ایک دن وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کو دشمن کے بیٹے سے پیار ہو گیا۔ وہ دشمن کا بیٹا اس قدر خوبصورت تھا کہ کبرا کے ہوش و حواس پر چھا گیا۔ کبرا بھی اس کے پیار میں پاگل ہو گئی۔ یہ بات جب مالک کو پتہ چلی تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے پہلے اپنی بیٹی کو سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانی تو ایک رات مالک نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم خالد کو اپنے گھر بلاؤ۔ جب وہ گھر آ جائے گا تو میں اس سے بات کروں گا، اور ہاں اسے یہ کہنا کہ وہ کسی سے یہ بات مت کہے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کتنی دشمنی ہے۔ بیچاری خوش ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ میرا باپ میری شادی میری پسندیدہ لڑکے خالد سے کروانے لگا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مالک نے اس کے لیے کیا سوچا ہوا ہے۔ شام کو خالد کبرا سے ملنے ان کے گھر آ گیا۔ اس نے اپنے گھر میں بھی نہیں بتایا تھا۔ ظاہر ہے اس کے گھر والے بھی مالک کو اپنا دشمن ہی سمجھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی خالد اس گھر کے اندر داخل ہوا، موت نے اسے گھیر لیا اور پھر مالک نے بے دردی سے اسے مارا تھا۔ کبرا کو یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ وہ کسی دشمن سے محبت کرنے کا سوچے بھی نہ۔ کبرا چیختی چلاتی رہی۔ دنیا کو بتاتی تو ظاہر ہے اس کا باپ بھی پھانسی چڑھ جاتا۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کو اپنی محبت پر قربان نہیں کر سکتی۔ کبرا خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ سے بات نہیں کی اور پھر صرف ایک ہی بات کی، آخری خواہش کی طور پر اپنے باپ سے منوائی کہ وہ اس کی لاش کو ہمیشہ تہہ خانے میں رکھے گی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کو پاگل ہوتا دیکھ کر اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن آج بھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے اس کی بیٹی کسی دن کہیں بھاگ کر چلی جائے گی، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی پر بہت سارے پہرے بٹھا رکھے ہیں، لیکن کیا پتہ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں
لیکن تم ایک بات کا خیال رکھنا، مالکن سے کسی بھی ایسے شخص کو ملنے نہیں دینا جو کہ مخالف پارٹی سے آیا ہو یا پھر تم اسے پہچانتے نہ ہو، لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے تم ہمیں بتا دینا، کیونکہ مجھے اب لگتا ہے کہ اس کے اندر کی باغی روح اب جاگ رہی ہے، کہیں اپنے باپ کا یہ راز وہ کسی کو بتا نہ دے۔ ثبوت کے طور پر اس کے پاس خالد کی ممی بھی موجود ہے، وہ جب چاہے مالک کو شکنجوں میں لا سکتی ہے، لیکن مالک اب اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ وہ خالد کے پیار میں پاگل ہو چکی ہے۔ اسی لیے مالک سوچتا ہے کہیں اس کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، تو وہ اپنی بیٹی کو زیادہ ملنے جلنے اور کسی سے بات چیت نہیں کرنے دیتا۔ ہاں، وہ جہاں جاتی ہے گھومتی پھرتی، کپڑے لیتی، خریداری کرتی ہے، لیکن وہ کسی اور سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ بس یہی ہے اس کی کہانی، اور تم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر تو خاموش ہو گیا، پر میرے ذہن میں ہزاروں سوال چھوڑ گیا کہ عورت بھی کتنی عجیب چیز ہے اور مجبور بھی کتنی ہے کہ زمانے سے لڑ کر اپنی محبت اور اپنی محبت کو حاصل کرے، اور اگر زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ماں باپ کی عزت رکھ لے تو بے وفا نہ بنے۔ پر یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہوتی۔